बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी के दुख दर्द में शरीक भी हुए और हमारी आवाज़ को भी पूरे मुल्क में पहुँचाने का सबब बनेंगे। इंतहाई मोहतरम दोस्तों, एहतजाज जमहूरियत में हर शख्स का हक़ है। सिंध में कुछ जो जमातें थीं जिनको वो लोग कहते हैं, एक ख़ास लफ्ज़ वतन परस्त जमातें, नहीं कौम परस्त जमातें। अच्छा, कौम परस्त जमातें अपनी कौम या लफ्ज़ अपने सूबे से बहुत प्यार करती हैं। कौम परस्त जमातों ने एक एहतजाज का ऐलान किया। दुनिया में एहतजाज का सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि जिन लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, पहले आप उनके पास जाइए, बैठिए, अपने मसाइल बताइए, और अगर आपके बैठने के बाद वो आपके मसाइल को हल नहीं करते तो आप सड़कों पे आने का और एक पुरअमन एहतजाज आपका हक़ है। लेकिन इस सारे इशू में कोई कौम परस्त बहरिया के अरबाब इख्तियार के पास नहीं गया मुज़ाकरात के लिए या अपने मामलात के लिए। एक अचानक ऐलान किया गया कि जी ये जो कौम परस्त जमातें हैं ये जुल्म के ख़िलाफ़ बहरिया टाउन जाएंगी। बड़ी अजीब बात यह थी कि 5-10 हज़ार लोग सिंध के अंदरून से चले, हैदराबाद से चले, और रास्ते में जितनी सिंध की लॉ फोर्सिंग एजेंसीज थी उन्होंने या तमाशा देखा या इनको पानी पिलाया। और फिर वहाँ से होते हुए ये 5-10 हज़ार लोग, जब इन्होंने यहाँ हाईवे ब्लॉक किया तो इनके जो लीडरान थे उन्होंने कहा कि जी हम ज़मानत देते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, हमें सिर्फ बहरिया के गेट तक जाने दें। बहरिया के गेट तक जाने की इजाज़त दी गई और उसके बाद एक बिल्कुल वाज़े नज़र आता है कि प्लानिंग के साथ, जिस तरह कोई टेररिस्ट किस्म के लोग होते हैं, उन्होंने बहरिया के गेट को तोड़ना शुरू किया। गेट को तोड़ने के बाद उन्होंने रिसेप्शन को आग लगानी शुरू की और उसके बाद वो हमारे रियल इस्टेट एजेंट जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई से अपने दफातर बनाए थे। एक बात ध्यान में रखिए, रियल इस्टेट एजेंट अपने दफ्तर में 14 से 16 घंटे बैठता है, लिहाजा उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसकी ज़िंदगी का ख्वाब उसका दफ्तर होता है। एक एक चीज़, पानी का गिलास तक, नेपकिन तक, कुर्सी तक, मेज़ तक, हर चीज़ के लिए वो कई कई दिन मेहनत करके अपने दफ्तर को सजाता है। और ये जो दफ्तर बहरिया में थे ये रियल इस्टेट एजेंट के ख्वाबों की ताबीर थे जो दफ्तर उन्होंने बनाए। इन दफातर को निशाना बनाया गया, उनको तोड़ा गया, आग लगाई गई और इसके साथ साथ, तोड़ने के साथ साथ इन दफातर से बाकायदा तौर पर लूट मार की गई। और इस लूट मार के बाद, तोड़ने के बाद जो आखिरी जुल्म था, जाते जाते इन्होंने दफ्तरों में आतशगीर मादा फेंक कर दफातर को आग लगा दी। ये कैसा एहतजाज था? ये कैसे आप अपने हक के लिए निकले कि आपके जो हक हैं वो तो अभी तक मोहल्ले के हमें पता ही नहीं कि वो किस हकूक़ के लिए आए थे, लेकिन आपने बर्बाद कर दिया एक रियल इस्टेट एजेंट को, उनके दफातर को, उनकी अमलाक को, और चलें आपने जुल्म किया जितना आप कर सकते थे, जाते हुए दफातर को आग लगाकर खाक कर देना। पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी सरापा एहतजाज है इस मामले में। और फिर उसके बाद बहरिया टाउन के दफातर में दाखिल होने के बाद जो अगला अमल था, जिसने सिर्फ पाकिस्तान की रियल इस्टेट कम्युनिटी के नहीं, मेरे, आपके, मेरे घर में बैठे हुए हर फर्द के, बल्कि पाकिस्तान के हर फर्द के सीनों को छलनी छलनी कर दिया जब उन्होंने मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, जब उन्होंने ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जब उन्होंने मुल्क तोड़ने की बात की। याद रखिए, हम में से हर शख्स के दिल में ईमान के बाद जो मोहब्बत है वो इस मुल्क की मोहब्बत है, और इस मुल्क की मोहब्बत और हुर्मत पे 80,000 कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं दहशत गर्दों के लिए। क्या हम किसी को इजाज़त देंगे कि वो मेरे मुल्क को ये कहे कि ना खपे? मैं लानत भेजता हूँ और उस शख्स पे जिसने ये नारा लगाया कि मुल्क ना खपे, जिसने इस मुल्क के बारे में, हमारे दफातर जो टूटे हम उसको रिपेयर कर लेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा,
ہم پھر تنکا تنکا اکٹھا کریں گے، لیکن ہماری روح کو جس طرح چھلنی کیا گیا یہ کہہ کے کہ پاکستان نہ کھپے، اور ملک کے بارے میں جو لسانی نعرے اور غلط نعرے لگائے گئے، شاید اس کے زخم مندمل ہونے میں بہت وقت لگے۔ وطن پرست جماعتوں کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ سندھ کا چمکتا ہوا سورج، سندھ کا تاج کراچی ہے، اور کراچی کا تاج بحریہ ٹاؤن ہے۔ کیا کوئی ملک میں رہنے والے اپنے تخت و تاج کو پامال کریں گے؟ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آپ یقین کریں، جتنے لوگوں نے بھی ہمارے دفاتر جلائے، جتنے لوگوں نے ہماری ریئل اسٹیٹ پہ کمیونٹی پہ ظلم کیا، وہ اس نہ ملک کے محب وطن ہیں، بلکہ وہ باقاعدہ طور پہ انڈیا کے پیسے لے کر ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت اس نے ہمارے ملک کے بارے میں سب کچھ کیا۔ پورے پاکستان کی کمیونٹی اس پہ سراپا احتجاج ہے۔ چیزیں اس انداز سے نہیں چل سکتی۔ کاروبار چلتا ہے سکون سے، سکھ سے۔ پچھلے 1 سال سے عمران خان کے عظیم ویژن پہ ریئل اسٹیٹ کا کام، کنسٹرکشن کا کام انتہائی شاندار انداز میں چل رہا ہے۔ آج یہ بہترین انداز سے کام چلنے سے ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے، ہمارے ملک کی اکانومی کھڑی ہو رہی ہے، 42 انڈسٹریز دن رات چل رہی ہیں، 24 سے 26 پیشوں والوں کے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ آج آپ کسی مستری، آپ کسی کارپینٹر کو ڈھونڈنے جائیں وہ نہیں مل رہے۔ کیوں؟ کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن اور یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ملک کی معیشت کے خلاف بھی، کہ ریئل اسٹیٹ کے دفاتر کو آگ لگاؤ، ایسی جگہوں پر جا کر تباہی پھیلاؤ کہ خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے ریئل اسٹیٹ کے بزنس پہ، کنسٹرکشن کے بزنس پہ۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ اس ملک کو اویئرنیس دینے کا سبب ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں جن کے شعور پہ لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ برائے کرم لوگوں کے جو بھی منفی کسی قسم کا پروپیگنڈا کسی ریئل اسٹیٹ کے بارے میں، کسی کاروبار کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں، اس تمام کو اگلے محاذ پر آپ دفاع کیجئے تاکہ ملک کی معیشت چلتی رہے، تاکہ اس ملک کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کاروباری بندہ یہ سوچ کر کاروبار کرے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ کینیڈا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں مار دیا جائے گا، یہ انڈیا نہیں ہے جہاں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری املاک کو جلایا جائے گا، یہ میرا ملک ہے۔ ہم نے اس کی معیشت کو چلانا ہے، ہم نے ہر شخص کو یہ تحفظ دینا ہے کہ یہ ملک ہمارے تحفظ کے لیے بنا ہے، یہاں کوئی ہمارے مال جان اور ہماری عزتوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کا، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا اور پاکستان کے مستقبل کا کیس لڑیے، اور ان تمام چیزوں کو نہ صرف کنڈیمڈ کیجئے بلکہ لوگوں کو یہ جو کچھ ہوا اس کے منفی پہلو سے آگاہ کیجئے، اور اس بزنس کو چلنے کے بعد جو ملک کا روشن مستقبل ہے اس سے آگاہ کیجئے۔ اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس ملک سے محبت کرنے کی، اس ملک کے لیے جان دینے کے لیے، اس ملک کے لیے مال دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اینی کویسچن؟ سردار طاہر صاحب، صدر فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، میں بینگ اے پریزیڈنٹ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان، اس ناخوشگوار واقعے میں پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن، فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اپنے ان تمام کاروباری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے جن کی املاک کو، پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس کا تدارک اس سے بچا جا سکتا تھا جب 31 مئی کو یہ انٹیمیٹ کیا گیا گورنمنٹ کو کہ اس کی یہ ایک احتجاج ہونے کو جا رہا ہے اور اس احتجاج کے نتیجے میں شاید کوئی وائلنس ہو اور اس وائلنس کو روکا جا سکتا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اسٹیٹ کہاں پر تھی اور سندھ گورنمنٹ کہاں پہ تھی، اور سندھ گورنمنٹ نے اس کے اوپر بر وقت رسپونڈ کیوں نہیں کیا کہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو جلایا گیا۔ وہاں ہمارے 18 سے زائد، ایک تو فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں ناصر جاوید صاحب،
ان کا انکلوڈنگ ان کا اور 18 سے 20 اور دفاتر کو جلایا گیا, ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا, وہاں سے ان کے جو سیف تھے وہ تک اٹھا کے لے کے گئے. ہمارے ریئل اسٹیٹ کے آفیسز کے اندر بہت سا ایسی ڈیلیکیٹ پراپرٹیز کے پیپرز پڑے ہوتے ہیں جن کی ریمیڈی ممکن نہیں ہے. وہ تمام چیزوں کو جب جلایا گیا, ان کو نقصان پہنچایا گیا, اس کی ریمیڈی کسی طور ممکن نہیں ہے. اور جو فیئر ایک کریٹ کیا گیا ہے کاروباری طبقے کے اندر, یہ فیئر کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کسی جگہ پر محفوظ نہیں ہیں, یہ فیئر کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ کا کاروبار کسی جگہ کے اوپر محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی جو احتجاج ہے اگر وہ پرامن ہو تو اس سے آپ کوئی نتائج حاصل کر سکتے ہیں. یہاں پر پرتشدد مظاہرے کیے گئے, پرتشدد مظاہروں کے بعد لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا, دفاتر کو نقصان پہنچایا گیا. اور اتنا خوبصورت, میں نے خود چونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی ابھی کچھ عرصہ پہلے وزٹ کیا تھا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی خوبصورت ایریا پورے سندھ کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر بھی اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ کہیں پر ہوئی ہو. تو اتنی خوبصورت ڈیولپمنٹ کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ہم وہاں جا کر کاروبار کرنے والے لوگ جو نہ صرف اندرون سندھ سے بھی ہیں, جو سندھی ہمارے بھائی بھی ہیں, وہاں شہر کے لوگ بھی ہیں, اور یہاں ہمارے اسلام آباد اور لاہور اور باقی شہروں سے گئے ہوئے لوگ بھی وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں. ان سب لوگوں کو ڈسکریج کیا جائے کہ آپ یہ کاروبار جو ہے وہ یہاں پر کرنے میں آپ کو جان کا مال کا خطرہ ہے. وہاں جو ریزیڈنٹس ہیں, جو رہائش پذیر لوگ ہیں, ان لوگوں کو جو دوسری جگہوں سے جا کے اس کو قدر محفوظ جگہ تصور کر کے وہاں جا کے جو لوگ آباد ہوئے ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا. تو اس میں ہم اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. نہ صرف کنڈیم کرتے ہیں زبانی, بلکہ پورے پاکستان کی فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان اور اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن اور دیگر ہمارے ملک میں تمام جو ریپرزینٹیٹو باڈیز ہیں وہ تمام کی تمام اس کے اوپر شدید غم و غصے میں ہیں. اور اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا, اگر اس کی ریمیڈی نہ دی گئی, تو ہم کسی بھی راست اقدام سے گریز نہیں کریں گے. ہم بہت بڑی تعداد میں اس اسلام آباد سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پر ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹس موجود ہیں. ہم اپنے بھائیوں کے لیے نہ صرف کھڑے ہوں گے بلکہ ہم پرامن احتجاج کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں اگر ہمیں یہ ریمیڈی نہ پے کی گئی. اس کے علاوہ جو ہمارے بھائی جن کا کاروباری وہاں پر نقصان ہوا ہے, اور جیسے چیئرمین صاحب نے بھی فرمایا کہ وہاں پر جو نعرے لگائے گئے اور کوئی اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ شاید کوئی کسی اور جگہ سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں جو یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں, تو اس قسم کی چیزیں چاہے وہ پاکستان کے اندر کسی شہر میں یا کسی بھی حصے یا کسی بھی جگہ کے اوپر ہوں, وہ قابل برداشت نہیں ہے. پاکستان ہم سب کا ہے, سب لوگ ہم محب وطن ہیں, سب لوگوں کو ہمیں ایک دوسرے کی جان مال عزت کا احساس ہونا چاہیے. پاکستان کے قانون کے اندر رہ کے آپ اپنا جتنا بڑا مرضی احتجاج ریکارڈ کروائیں, کسی کو آپ سے کوئی اگر کوئی غیر قانونی کام کسی نے بھی کیا ہے تو اس کے لیے تمام ملک کی ایجنسیز موجود ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس لیگل ہر طرح کی ریمیڈی موجود ہے. لیکن کسی کے گھر پہ جا کے اس طرح نقصان پہنچانے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا. اس پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ آپ غیر محفوظ ہیں. ہم نہ صرف فیڈریشن آف ریئلٹرز ہیں بلکہ ہم ہی اسلام آباد چیمبر بھی ہیں, ہم ہی FPCCI بھی ہیں, ہم یا ہمارے دوست ان سب کا پارٹ ہیں. اوور آل بزنس کمیونٹی کو اس کی وجہ سے بہت بڑا ایک دھچکا لگا ہے, اور ہم اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, اور جس سے ان تمام لوگوں کی داد رسی ممکن ہو سکے گی. جی ایک منٹ سر, دو منٹ میں شیخ عامر صاحب سے گزارش کروں گا. بحریہ کے دوست بیٹھے ہیں, وہ بھی 2 منٹ بات کریں گے, پھر اس کے بعد سوال جو بھی دوستوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد عامر شیخ ہے, ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہوں گزشتہ تقریباً 25 ایئرس. یہ جو 6 جون کا بلیک ڈے کا واقعہ ہوا ہے, اس پہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمبا فکریہ ہے. پوری دنیا کی حکومتیں اپنے برانڈز کو بچاتی ہیں, چھوٹے برانڈز کو بچاتی ہیں. یہ تو پاکستان کا ٹاپ برانڈ ہے,
جس سے پوری دنیا سے ایک میگنیٹ لگا ہوا ہے بیریا ٹاؤن، جہاں سے ہمارے اوورسیز پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے چھت بناتے ہیں. پاکستان کے اندر سالانہ 10 لاکھ گھروں کا شارٹ فال ہے، جس کو سب سے پورا کرنے والا برانڈ پاکستان کا بیریا ٹاؤن ہے. اور پاکستان جیسے کنٹری کے اندر اتنے بڑے پروجیکٹ کو رن کرنا اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر رن کرنا آسان معاملہ نہیں ہے. بجائے اس کو کہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، اس کی جان کا دشمن بنے ہوئے. میرا یہ سوال ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کہ 31 تاریخ کو بیریا ٹاؤن انتظامیہ کی طرف سے سیکورٹی اداروں کو اور حکومت سندھ کو ایک فریاد کی گئی، نوٹس دیا گیا کہ ہمیں بچایا جائے، ہمیں تھریٹس مل رہی ہیں. تو 6 جون کو سندھ گورنمنٹ کہاں پہ تھی؟ سیکورٹی ایجنسیز ہماری کہاں پہ تھی؟ دوسرا، یہ جو لسانیت کا کارڈ کھیلا گیا ہے، آپ لوگ میڈیا ہو، آپ لوگ بڑے باشعور لوگ ہو، جب پاکستان کے خلاف، یہ بیریا ٹاؤن کے خلاف نہیں، جب پاکستان کے خلاف کوئی واردات کرنی ہوتی ہے انڈیا نے یا کسی اور دشمن ملک نے، تو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بنتا ہے. یہ حملہ ہونے سے پہلے دہشت گردی کا 32 گھنٹے تک بیریا ٹاؤن ملک ریاض ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے ٹویٹر کے اوپر. وہ کیسے بن گیا؟ کیا وہ لسانی پارٹیوں نے بنایا ہے یا ملک دشمن پارٹیوں نے بنایا ہے؟ لیکن پر ہمیں آپ سے یہ گلہ ہے کہ نہ تو کوئی حکومت آگے کھڑی ہو رہی ہے، نہ صافی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں سے ملتی ہیں، روٹ کہاں سے ملتی ہے. پتے تو توڑے جا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، بعد میں جھوٹی گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں. جس ٹائم وہ لوگ آئے ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا؟ بیریا ٹاؤن، بیریا کا یا پاکستان کے ٹاپ برانڈ کو بلیک میل کرنے والے کون ہیں؟ اگر ان کو بھی ڈسکلوز نہ کیا گیا تو باقی آنے والے کون پاکستان میں ٹاپ برانڈ جائے گا؟ جس کے پاس آتا ہے سرمایہ آتا ہے، وہ اپنی انڈسٹری کو پاکستان سے شفٹ کرتا ہے. اگر ہم سارے مل کے، ہماری فیڈریشن ہے، ریئلٹرز ہیں، آپ صافی لوگ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان کی معیشت کیسے آگے جائے گی، پاکستان میں سرمایہ کاری کیسے آئے گی. اور جو لسانی کارڈ ہے، لسانیت والوں کو بھی بتانا چاہیے کہ لسانیت نے کبھی کسی معاشرے کو پنپنے نہیں دیا. جس معاشرے میں لسانیت کی طرف آیا گیا وہ معاشرے کمزور ہوئے، اور اس میں تو لسانیت کا کوئی ایشو نہیں تھا. بیریا ٹاؤن ابھی کوئی شروع تو نہیں ہو رہا، بیریا ٹاؤن تو بن چکا ہے، آباد ہو چکا ہے، لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. تو اب ان کو یاد آیا کہ یہ معاملہ کرنا ہے. تو میرا اس کے اندر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ خصوصاً یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو فوری طور پہ گرفتار کریں تاکہ آئندہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو. اور فیڈرل گورنمنٹ سے میرا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے ٹاپ برانڈ کو تحفظ، نہ صرف تحفظ دیا جائے بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ اکانومی ہماری اور گرو. اور یہ کنسٹرکشن کی جو اکانومی ہے وہ خالی ریئلٹر کے ساتھ محدود نہیں ہے کہ جیسے ریئلٹرز آ گئے یا فیڈریشن آ گئی. کنسٹرکشن کی اکانومی کے ساتھ 70 سے زیادہ ان کی پیرنٹل انڈسٹری ہے، یہ جو انڈسٹری کنسٹرکشن کی وجہ سے چلتی ہے. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بیریا ٹاؤن کے اوپر وار نہیں ہے، یہ جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا کے اور بیریا ٹاؤن کے اوپر حملہ کیا گیا، یہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو میکسیمم ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم اپنے ٹاپ برانڈز کو بچائیں. تھینک یو ویری مچ. سر 2 منٹ صرف 2 منٹ. یہ صرف بیریا کے جو دوست ہیں ہمارے، جو بیریا کے ڈیلرز ہیں، یہ صرف فعال صاحب اور نجیب گل عباسی صاحب اور یاسین صاحب سے 2 منٹ بات کریں گے، اس کے بعد کوشچن لیں. السلام علیکم. ہمارے سینئر سے جو بات کی ہے ان کے ساتھ کریں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بیریا ٹاؤن میں کام کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ بیریا ٹاؤن میں کرتے ہیں، ایز اے ڈیولپر، ایز اے بلڈر ہم کھڑے ہیں یہاں پہ. ہمارے ملک میں کسی بھی طرح سوشل میڈیا کی طرف سے یا کسی بھی میڈیا میں نہیں اسٹینڈ لیا گیا ان لوگوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، بلکہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنایا گیا، پاکستان کا نام خراب کیا گیا. باہر سے اتنی انویسٹمنٹ جو آتی ہے وہ ساری میرے خیال سے کافی کویشچن ریز ہو گئے، کافی کوئریز ریز ہو گئی ہمارے لیے. میں صرف اتنا ریکویسٹ کرنا چاہوں گا بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ سوشل میڈیا میں اس چیز کو فالو کریں جو آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو واقعی ملک کے لیے کچھ کرتے ہیں، نہ کہ کسی بھی ٹرینڈ کو کلک کریں جو سوشل میڈیا میں جا رہا ہے اس کو لائک کرنا شروع کریں. ہم یہاں پہ ڈیولپرز بیٹھے ہیں، ایک بلڈنگ بناتے ہیں، ہمارے ساتھ مزدور ہوتے ہیں. بیریا ٹاؤن کے اندر اس وقت آلموسٹ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ غریب کام کر رہے ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں. اگر ایز اے ڈیولپر ہم لوگ یہاں پہ بلڈنگ بنائیں ٹوٹل 20 لاکھ لوگ ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں. کیا یہ سوشل میڈیا سب بند کیتے ہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے آپ سے. کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گھر چلیں گے یا ہم ڈیولپرز گھر چلیں گے؟ اگر ہمارے ڈیولپرز کے ساتھ ان لوگوں کا روزگار ہے تو ہمیں گورنمنٹ سیکیور کرے. اور میرے خیال سے ہم لوگوں کو دیکھ کے چلنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے، ہم اس چیز کو لے کے آگے چلیں، نہ کہ ہم کسی بھی ٹرینڈ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ جو سوشل میڈیا والے لوگ ہیں، کیا یہ مزدوروں
ٹھیک ہے آپ میڈیا کو فالو کریں, سوشل میڈیا میں ٹاپ ٹرینڈ بھی بنے. اگر ہم ڈیولپر سے خرچ لائیں تو پلیز ریکویسٹ ہے ڈیولپمنٹ سے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور بحریہ ٹاؤن جیسی اتھارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں جس نے آپ کے پورے ایشیا میں آپ کا نام روشن کیا ہے. پوری دنیا اسٹیٹ پاکستان کو جانتی ہے اور خوش ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کرنے کے لیے. اس نام کو خراب مت کریں. تو میرے خیال سے بحریہ کی طرف سے ہم ڈیولپرس کی طرف سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے سارے لوگوں کو دکھانا. بہت شکریہ جی. آپ وائس چیئرمین ہیں فیڈریشن آف ریئلٹر, اور بحریہ ٹون سے گلوبل لنک سے نجیب گل عباسی صاحب بھی 2 منٹ کے لیے اپنے اظہار خیال کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجیب گل عباسی, وائس چیئرمین فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان. میں بھی اس فیلڈ سے تقریباً 22 سال سے منسلک ہوں, اور یہ فرسٹ ٹائم جو 6 جون ہے, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ 6 جون ہر سال بلیک ڈے کے طور پر انشاءاللہ منایا جائے گا ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن کے اوپر پیکیج دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کلی دہشت گردی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر کی گئی اور کمیونٹی کے اوپر کی گئی, یہ ان کے ویژن کو ایک نقصان پہنچانے کی ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے. تو میں میڈیا اور آپ تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بھرپور طریقے سے ہائی لائٹ کریں, اور جن دوستوں کے نقصانات ہوئے ہیں, جس طرح سینئرز نے بات کی ہے, ان کا ازالہ کیا جائے. ہم یہ چیز باور کرانا چاہتے ہیں کہ آئندہ اگر کسی نے اس طرح ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے اوپر کوئی ایسا وار کیا تو پھر پورے ملک کے ریئل اسٹیٹ کمیونٹی اس کے انشاءاللہ سامنے کھڑی ہوگی. اور فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان, بحریہ ٹاؤن کے ڈیلرز, اور آج کا جو پروگرام ہوا اس میں تقریباً پنڈی اسلام آباد کی تمام جتنی بھی سوسائٹیز کے لوگ اور موجود ہیں. آپ دوستوں کا شکریہ. جی بھائی, یاسین بھائی آئیں. یاسین مناس فرام بحریہ ٹاؤن. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جناب اعجاز خان صاحب کا, سردار طاہر صاحب کا, شیخ عامر صاحب, فواد صاحب, عزیز ملک صاحب اور میرے باقی تمام دوست جو یہاں میرے بڑی مختصر سی دعوت پہ حاضر ہوئے. دوستوں, باتیں تو ساری میرے دوست صاحب آپ یہاں پہ کر چکے ہیں اور خاصے تفصیلی کر چکے ہیں. مجھے 1-2 باتیں اور گزارشات جو عرض کرنی ہیں وہ یہ کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جس شخص نے اس ملک میں ترقی کے لیے کردار ادا کرنا چاہا وہ اس ملک میں ہمیشہ زیر عتاب رہا. ملک ریاض کا قصور یہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کی طرح ٹیکسٹائل مل یا باقی کاروبار اپنے بند کر کے بنگلہ دیش, سری لنکا یا دوسرے ملکوں میں نہیں گیا. اس نے اپنا سرمایہ اسی ملک میں لگانا مناسب سمجھا اور باہر دوسرے ملکوں میں اپنی جائیدادیں بنانا یا وہاں سرمایہ ٹرانسفر کرنا مناسب نہیں سمجھا. اس کا قصور صرف اتنا ہے. اور ایک ایسے لائف سٹائل پاکستان میں لوگوں کو دیا کہ یورپ امریکہ کے کلائنٹس جب ہمارے بحریہ میں آ کے اس کو وزٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ وہاں نہیں ہے. اتنا خوبصورت لائف سٹائل. اور آپ میں سے جو لوگ بھی وہاں کا وزٹ کر چکے ہیں جانتے ہیں, وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے. اب دوسری بات آتے ہیں کہ یہ جو بحریہ ٹاؤن پہ حملہ ہوا, اگر کسی کے ذہن میں یہ کام خیالی ہے کہ یہ حملہ بحریہ ٹاؤن پہ ہے یا ریئل اسٹیٹ کمیونٹی پہ ہے, تو میں دوستوں معذرت کے ساتھ اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ حملہ خاص طور پہ ہمارے ملک کی معیشت پہ ہے, یہ حملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ ہے, یہ ملک کی سالمیت پہ ہے, اور یہ حملہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہے جو بحریہ ٹاؤن کے حق میں آج سے چند سال پہلے سپریم کورٹ نے دیا. اس فیصلے کے باوجود آج تک اگر کوئی یہ کہے کہ یہ زمین قبضوں کی زمین ہے, ناجائز قبضے ہیں اس پہ, تو پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو اس کا جواب دینا چاہیے, ہمارے ملک کے اداروں کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور پھر اگر یہ لوگ بھی خاموش ہیں تو پھر اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات ہے. تو مجھے صرف مختصر اپنا یہ پیغام دینا تھا قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہمارے سپریم کورٹ کے ججز اور گورنمنٹ, میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز پہ آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ آپ نے ہمارے لیے نہیں کرنا, یہ آپ نے اپنے فیصلوں کی, اپنی ذمہ داریوں کی اور اپنے عہدوں کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے یہ آپ نے کرنا ہے. یہ آپ نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کرنا, نہ ہماری ریئل اسٹیٹ کمیونٹی پہ کسی نے احسان کرنا ہے, نہ بحریہ ٹاؤن پہ کسی نے احسان کرنا ہے. یہ آپ نے اپنے فرائض کو پورا کرنا ہے. بہت شکریہ. جی آپ سوال جواب کر سکتے ہیں, آپ تمام دوستوں سے جی سوال جواب کر سکتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اس کے 2 ڈائمینشن بتائے جا رہے ہیں.
ایک یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ پولیس نے کسی کو روکا نہیں ہے کہ اس پہ حکومت صرف ملوث ہے پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے. دوسرا ڈائمینشن اس کا یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگوں کا پریشر تھا, ان کو پوزیشن نہیں مل رہا, اس پریشر سے نکلنے کے لیے بیریا ٹاؤن کی انتظامیہ نے یہ خود کیا. آپ ذرا اس پہ کھل کے روشنی ڈالیں اور کھل کے ان کا نام لیں جنہوں نے یہ سارا واقعہ اس کے پیچھے ان کے ہاتھ ہے. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی یا سندھ کی حکومت صرف سندھ میں سندھ کی حکومت صرف سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور پورے پاکستان میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. اس وقت پی ٹی آئی باقی تینوں صوبوں پہ موجود ہے. اب اسی قسم کی وطن پرستی یا اس قسم کے انتشار پھیلا کر یہ لوگ جو سندھ کی گورنمنٹ ہے اپنی وطن پرستی سو کالڈ اس کو ہائی فائی کر کے عام آدمی کو بہکا کر ووٹ لینا چاہتی ہے اگلی مرتبہ کے لیے. تو یہ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ سندھ گورنمنٹ کی مشاورت سے, مدد سے, معاونت سے سب کچھ ہوا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. رہی یہ بات آپ کی دوسری کہ جی یہ بیریا ٹاؤن نے کرایا ہوگا یا ملک ریاض نے کرایا ہوگا. دیکھیں میں ایک گزارش کروں, اولاد کے اندر خامیاں بھی ہوں تو والدین کا کام ہوتا ہے ان خامیوں کو چھپائے, نہ کہ اس میں مزید خامیاں پیدا کرے. ملک ریاض ایک بزنس مین ہے, وہ کبھی بھی اپنے کسی پروجیکٹ کو اس طریقے سے برباد نہیں کرے گا کہ وہاں خوف کا ماحول پیدا ہو, وہاں سے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اٹھ کر چلے جائیں. اس لیے کہ ہر سوسائٹی جو پاکستان میں اٹھتی ہے اس کی بنیاد ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. جو سوسائٹی بیٹھتی ہے اس کی بنیاد بھی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے. اس لیے سر میں اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ بیریا کی انتظامیہ یا ملک ریاض صاحب کا کوئی کردار ہوگا. جی میں جی آپ بتائیے. سر اس کا جواب میں دے دوں. کیا وجہ بنی کہ وہ مقامی جو لوگ تھے وہ آپ کے احتجاج کرنے سے؟ جی دیکھیے, اگر اس کے اندر کوئی کانسپریسی ہے تو اس کانسپریسی کو انویسٹیگیٹ کرنا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے, آپ کا کام ہے, یا اس ملک کے اندر تحقیقاتی ادارے, ایجنسیز, پولیس, ایڈمنسٹریشن, تمام چیزیں موجود ہیں. تو اگر ان سب کے اوپر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کسی آزاد کمیشن بنا لیں, کسی ایک چیف جسٹس سندھ کے کسی جسٹس صاحب کی زیر نگرانی, یا آپ کسی سپریم کورٹ کی کسی معزز جج کی زیر نگرانی کو کمیشن بنا لیں جو اس کی تحقیق کرے. اس کی تحقیق نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے. اگر کوئی ارریگولیرٹی ہے, اگر کسی کی زمین پہ کوئی کسی کی زمین ہتھیانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس متعلقہ فورمز موجود ہیں جہاں پہ آپ جائیں, آپ کی دادرسی ہوگی. اور اگر نہیں ہوگی تو آپ بھی اس طریقے سے پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں, اپنی وائس کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کاروباری آدمی کے لیے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پر چیزوں کو اس طرح مینیپولیٹ کر کے اور لوگوں اور تمام ایجنسیوں کو بھی ڈسیو کر لے, فیڈرل کی ایجنسیز کو بھی ڈسیو کر لے, اور وہاں کی جو سندھ کی ایجنسیز ہیں ان کو بھی ڈسیو کر کے کوئی ایسی کانسپریسی خود کریٹ کرے اپنے لیے جس کی وجہ سے اس کو کوئی کاروباری لحاظ سے نقصان ہو. تو میں اس کی کوئی اگر حقیقت آپ 0.01% اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت کے قریب بھی ہے تو اس کی تحقیق کرنا تحقیقاتی ایجنسیوں کا کام ہے, وہ کریں اور اس کے پیچھے مخفی کرداروں کو سامنے لے کے آئیں اگر کوئی ایسی بات ہے تو. لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ ایسی کوئی بات ہے اور کوئی کاروباری شخص اپنے کاروبار کو اس طرح نقصان پہنچا سکے. اگلا کوشچن شیخ صاحب, یہ فواد آپ جواب. شیخ صاحب جی دے دیں, فواد بھی دے دیں, آپ بھی دیں, دونوں دے دیں. دیکھیں آپ
کسی بھی دنیا کا جو برانڈ ہوتا ہے, نیسلے کی بوتلیں یہاں پہ پڑی ہوئی, ان کے اوپر آپ ذرا کرٹیسائز کر کے تو دیکھیں گے اس کے اندر کوئی ایک ذرا کسی بوتل میں سے نکل آیا ہے تو دیکھیں اس کی ریٹنگ کہاں پہ جاتی ہے. یا کسی بھی آپ آئس کریم کو لے لیں, اولیویا کو لے لیں, اسرائیلی برانڈس کو دیکھ لیں, ایک ان کی پروڈکٹ میں آپ دکھا دیں. ایون آپ ویکسین جو ہو رہی ہے اس کے اوپر آ کے گئی فلانی ویکسین کے اندر یہ ہے نقص اس کے اندر آ رہا ہے, اس کا کوئی سائڈ افیکٹ آ رہا ہے, تو ایک دم سے کیسے اس کا نیگیٹو آتا ہے. بھائی جان کیسے نہیں امپیکٹ آئے گا اس کا, آپ کے ریمیڈنس سارے رک جائیں گے. سارے ریمیڈنس آپ کے جو کہہ رہے ہیں کہ باہر سے اتنے ڈالر آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ریئل اسٹیٹ کی مد میں آ رہے ہیں. ایک سوال لے لیں, کیا اگر خاموشی برقرار رہتی ہے سرکاری اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے, پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی, بیریا ٹون کے جو ہمارے سارے دوست آئے ہوئے ہیں, فیڈریشن کے ہمارے محترم صدر صاحب, چیئرمین صاحب, یہ ریئلٹرز آل پاکستان کے بیٹھے ہوئے اعلیٰ قیادت اور ریئلٹرز یہاں پہ موجود ہیں. تو بیریا ٹون ابھی اکیلے ملک ریاض کا تو نہیں ہے بھائی جان, یہ اس میں لاکھوں لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے. آج گورنمنٹ آف سینا اناؤنس کرتے ہیں ایک پروجیکٹ, اور دوسری سائڈ پہ بیریا ٹون اناؤنس کرتے ہیں, تو دیکھیں کس میں زیادہ پیسہ آتا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ کس کے اوپر ہے. تو جو کوشچن آپ کا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ریٹیلیشن کیا ہوگی, تو بھائی جان اس کی بڑی سیویئر ریٹیلیشن ہوگی کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. انہوں نے بیریا ٹون پہ حملہ نہیں کیا, انہوں نے ہمارے آفیسز توڑے ہیں, وہ گھروں میں گھس گئے ہیں. جب کسی کے گھر میں آپ گھسیں گے اس کا جواب کیا ہوتا ہے, اگلی دفعہ کریں گے تو پھر اینٹ کا جواب خطر سے آئے گا, اور ہم سارے اس کا جو مل کے جواب دیں گے. ملک ریاض یہ بیٹل میں اکیلا نہیں ہے. جی 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 پرستی کا جس طرح کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے پولیس آپ جانے کی محبت کرتی ہے اور ہمیشہ سب اس کے خلاف ہے. لیکن یہ بتا دیں سر, یہاں پر ایک الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ کراچی کا ایک ووٹ ہے نور محمد گور, 1920 سے 22 کی آبادی ہے سر. الزام یہ بھی آ رہا ہے کہ بیریا ٹاؤن والے اس آبادی سے اپنا نکاسی آپ اور وہاں سے راستہ چاہ رہے تھے جو وہ ووٹ ایک سیکنڈ ہمارا میں دے دوں. اچھا, آپ نے کراچی بیریا کے گوٹوں کی بات کی. دیکھیں اس وقت ہم راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہیں. فیز 8 بیریا کا یعنی راولپنڈی کا جو بیریا کا پروجیکٹ ہے وہ سب سے پرانا پروجیکٹ ہے. فیز 8 کے گیٹ سے جہاں سے اس کی انٹرنس شروع ہوتی ہے, جہاں تک روڈ بنے ہوئے ہیں یا بیریا کے پروجیکٹ کی پہ کام ہو رہا ہے, اگر آپ گیٹ سے انٹر ہوں تو تقریباً 27-26 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے. اب یہ 27-26 کلومیٹرز میں درجنوں گاؤں آتے تھے اور ہیں, ابھی بھی موجود ہیں. آپ کے ڈی ایچ اے میں گاؤں موجود ہے. بیریا کی بات ہو رہی ہے, میں بیریا کی بات کرتا ہوں کہ فیز 8 میں درجنوں گاؤں موجود ہیں جنہیں بڑے اچھے طریقے سے انہیں پے آف کر کے انہیں ایڈجسٹ کر کے انہیں گھر بار دے کے پلاٹ دے کے انہیں ایڈجسٹ کر کے وہاں سے انہیں ہٹایا گیا. یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ بیریا کسی کی زمین پہ اس طرح قبضے کرے کہ وہ انہیں کچھ دے نہ اور ان کی زمینوں پہ ڈیولپمنٹ شروع کر دے. یہ خاص طور پہ تعصب پسند قومیت ہیں اور یا تعصب پسند جماعتیں ہیں, علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, یہ ان کی کارروائی ہے. لیکن ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے چھپے چہرے موجود ہیں جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں یا جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں. ہمیں ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہے. جی جی 1 by 1 ہو بھی سکتا ہے, 1 منٹ, ہو بھی سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی سر. اگر ایک تو ایوب ناصر صاحب نے پہلے پوچھا تھا کہ آپ کی اس کا رسپانس, اگر کوئی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی تو پھر آپ کا کیا لایا عمل ہوگا. اور دوسرا آپ کا کوشچن ہے تو ایوب ناصر صاحب اور دیگر دوستوں سے میری گزارش ہے کہ دیکھیے جو مہذب قومیں ہیں ان کا جو رسپونڈ کرنے کا انداز ہے وہ بھی مہذب ہونا چاہیے. ہم سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور ہم سارے کاروباری لوگ ہیں. ہم کسی کی پرائیویٹ املاک کو یا پرتشدد قسم کے جس طرح کی حرکت وہاں پہ کی گئی ہے اس طرح کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ شہر بھی ہمارے ہیں, ہم نے اس کی ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہم اس کو نقصان کسی طور نہیں پہنچا سکتے. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. وہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری جو داد رسی نہیں ہو رہی تو اس کے لیے ہم ملک گیر کنونشن بھی بلائیں گے. یہاں اسلام آباد میں ہم خود ہوسٹ کر کے تمام لوگوں کو بلا کے مل کے یہاں بیٹھ کے ہم مشترکہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے جب ناروا ٹیکسز کے خلاف ہم نے ایک کنونشن کیا تھا تو پورے ملک سے ہم نے یہاں کنونشن سینٹر میں دوستوں کو اکٹھا کیا تھا اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ بالکل اپ ٹو دا برم جو ہے وہ کنونشن سینٹر
भरा था, लोग वहाँ पे आए थे, और उसी को लेके फिर हमने आगे FPR से टैक्सेस को रैशनलाइज करवाया था, उसी एक मोटिवेशन को लेके या वो जो मोबिलाइजेशन हुई थी उसके अगेंस्ट। तो इसी तरह हम मोबिलाइज करेंगे अपनी पूरी कम्युनिटी को, तमाम चैम्बर्स को, तमाम एसोसिएशंस को, और हम इसके ख़िलाफ़ हर फोरम के ऊपर गवर्नमेंट की सतह के ऊपर भी और प्राइवेट सेक्टर भी अपना इंशाल्लाह लाहे अमल का ऐलान मुशावरत से करेगा। आपने क्वेश्चन किया था सिंध गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट के रवैये के, सिंध देखिए एविडेंस ये है कि सिंध गवर्नमेंट वहाँ की जो सिक्योरिटी है बेसिकली वो चूँकि सिंध में है, और सिंध की ही पुलिस की या बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रायर टाइम अगर आपको 31 मई तक को भी नोटिस दे दिए गए थे कि एक बैरिया की तरफ से कि हम फोर्सी कर रहे हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डअप और लोग तोड़ फोड़ करेंगे, इसके बावजूद अगर वहाँ पे वक्त के ऊपर लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई तो इस गफलत का जो भी शख्स जिम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ की जो पुलिस है उसके ख़िलाफ़ भी, और वहाँ के जो बाकी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ भी। ये उनकी गफलत है जिसकी वजह से लोगों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो हम इंशाअल्लाह उन लोगों के साथ खड़े हैं। सर एक सेकंड, इनकी बात मैटर सर पंजाब सरहद का नहीं है, मैटर पाकिस्तान का है। देखिए एक सवाल आप लोगों ने किया कि फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स क्या करेगी अगर ना सुना गया। एक बात याद रखिए कि पूरे सिंध में कई अरब रुपया रोज का रेवेन्यू रियल एस्टेट से जनरेट होता है। अगर इंसाफ ना दिया गया तो तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी तमाम ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री सिंध में बंद कर देगी, जिससे रोज़ाना कई अरब रुपए का उनका नुकसान होगा। ये हमारी तरफ से ऐलान है सिंध गवर्नमेंट के लिए। और अगर एक महीना रियल एस्टेट कम्युनिटी ने तमाम चीज़ों का ट्रांसफ़र और रजिस्ट्री का बाईकाट किया तो इनको अपना सिंध चलाना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।